बहुत बहुत मुबारक हो आकाई दो जहां सरकारे दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना आन पहुंचा। इस बाबरकत महीने में जो माँ बाप चलते फिरते कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ते रहें तो उन पर अल्लाह की इतनी रहमतें बरसेंगी कि तमाम रिश्तेदार उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर तुम्हारी औलाद की इस कदर तरक्की और कामयाबी का राज क्या है। वो बाबरकत सूरत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था। तो जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपका जवाब सुनकर हैरान रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदा ने 7 दिन दूध पिलाया तो 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज सोबिया को ये एजाज हासिल हुआ, उन्होंने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोबिया के इस एहसान को पूरी जिंदगी याद रखा। मक्का का दौर था कि सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हुस्न सलूक भी फरमाते थे और उनकी माली मुआवनत भी फरमाते थे। फिर जब मदनी दौर आया तो मदीने से अबू लहब की कनीज सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ाई माँ थी, वो मुलाकात के लिए तशरीफ लेकर आईं तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए उनकी जानिब दौड़ पड़े। जब वो करीब आई तो आपने अपनी चादर उतारकर जमीन पर बिछा दी। याद रहे कि ये वही मुबारक चादर है जिसे हम काली कमली कहते हैं और कायनात की कीमती तरीन मता समझते हैं, और इस मुबारक चादर का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुज़म्मिल में भी फरमाया है। आपने अपनी रज़ाई माँ को अपनी चादर पर बिठाया, पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनी और उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये बात जहन में रखें कि आपकी रज़ाई वालिदा हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो अपने आबाई मजहब पर ही रही थी। फतह मक्का के मौके पर हजरत हलीमा की बहन आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उनसे हलीमा के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। रोते जाते और हजरत हलीमा को याद करते जाते अपनी रज़ाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दिरहम अनायत किए। आपकी रज़ाई बहन शीमा ग़ज़वा हुनैन के कैदियों में शरीक थी। जब आपको पता चला तो आपने उन्हें बुलाया और अपनी चादर बिछाकर उस पर बिठाया, लेकिन शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रज़ाई बहन को गुलाम, लौंडी और बकरियां देकर रुखसत कर दिया। फिर बाद अज़ां वो मुसलमान हो गयी। जंगे बद्र के कैदियों में पढ़े लिखे कुफार भी शामिल थे, तो उन काफिरों को मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के इवज रिहा किया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इब्रानी सीखने का हुक्म दिया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्रानी जुबान सीखी और इस जुबान में यहूदियों से खतो किताबत करते रहे। प्यारे नाज़रीन, काफिरों का एक शायर सुहैल बिन उमर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकरीरें भी किया करता था और तौहीन अमेज अशार भी कहता था। ये जंगे बद्र में गिरफ्तार हुआ। जब सुहैल बिन उमर को बारगाह रिसालत में पेश किया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तजवीज दी कि मैं इसके नीचे वाले 2 दांत निकाल देता हूँ, फिर ये इसके बाद अशार नहीं पढ़ सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तड़प कर फरमाया कि मैं अगर इसके आज़ाब बिगाड़ूंगा तो अल्लाह मेरे आज़ाब भी बिगाड़ देगा। सुहैल बिन उमर ने नरमी का दरिया बहता हुआ देखा तो अर्ज किया कि मुझे फिदिया के बगैर रिहा कर दिया जाए। उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मेरी 5 बेटियां हैं और मेरे अलावा उनका और कोई सहारा नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा न किया कि 5 बच्चियों के कफील को कैद में रखा जाए या फिर उसके 2 दांत तोड़ दिए जाएं। ग़ज़वा खंदक का वाक़या भी मुलाहिज़ा कीजिए कि उमर बिन अब्दूद मुशरिक भी था, जालिम भी और कुफार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी। जंग के दौरान उमर बिन अब्दूद मारा गया और उसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कुफार उसकी लाश खंदक से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें खतरा था कि मुसलमान उन पर तीरों की बरसात कर देंगे। कुफार ने अपना सफीर भिजवाया और सफीर ने लाश निकालने की एवज 10,000 दिनार देने की पेशकश की।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین کرام، خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے، تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور بڑی حفاظت اور ادب کے ساتھ یہ سارے نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے وقت جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ ان کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور حکم دیا کہ تم اذان دو۔ اذان دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا کہ جب تم نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے تو راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مدینہ منورہ۔ کفار نے انہیں کہا کہ اگر آپ وعدہ کرو کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو آپ کو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا کہ ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں مقیم رہا، یہ مسجد نبوی میں رہا اور مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی مخصوص عبادت کرتا رہا۔ ناظرین، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ابو سفیان سے فرمایا کہ آج لڑائی کا دن ہے، لہٰذا آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی کا نہیں بلکہ رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینے میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا، اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں زیادہ بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے کہ آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ناظرین، سمامہ بن آسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گئے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن تک قید میں رہا، اسے 3 دن تک اسلام کی دعوت دی جاتی رہی لیکن یہ مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ کافر تھے اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں، آپ کو سارا ماجرا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ اب تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابو العاص اپنا تجارتی مال واپس لینے آیا ہے۔ مال قبضے میں لینے والوں کو بلایا، ان سے فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار بھی ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔
تو صحابہ کرام نے وہ مال فوراً واپس کر لیا۔ قریش مکہ نے جب بار بار اسلام کے دعوت کو ٹھکرایا اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات پر دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے آپ کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف بھی کہلاتا ہے۔ 10 سال تک مکہ میں اسلام کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور ستم ظریفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصہ سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر وادی طائف پر پڑی، اور اہل طائف تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نئے دین کو نہ صرف قبول کرنے کے لیے راضی نہ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگوں عبد، مسعود اور حبیب، جو تینوں نہ صرف بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تناول فرمایا تو عداس نے حیرت سے کہا کہ یہ کلمات تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اسی سفر سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی تھا۔ طائف کے لوگوں نے تو اسلام قبول نہ کیا، لیکن ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا تھا اور لوگوں نے طائف کے بچے اکٹھے کر کے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ بلا شبہ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل اور کٹھن ترین دن تھا، اور میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ کے لیے بے شمار مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، اور ہمیشہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے 1-2 راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جملے کسے کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی تو ابو لہب کی اس بیوی نے کہا کہ ان کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی برکت سے اس سورہ مبارکہ کی بے حد تاکید فرمائی جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور اللہ کے پیغام کی خاطر اس دنیا میں جو تکالیف اور مصائب و الام اٹھائے، تو اللہ نے سورہ والضحیٰ میں قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے انعامات فرمائیں گے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا علماء دین نے ربیع الاول کے مہینے میں
اپنے پیارے آقا و مولا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات کی خوشخبری دینے والی اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ والضحیٰ کو بار بار پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے اور چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کاج کے دوران اس بابرکت مہینے میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس مختصر سورت کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ہر نماز کے اندر اور نماز کے بعد سورہ والضحیٰ کو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں تو اس کی برکات اور فضیلتیں بے حساب ہیں۔ جو شخص سورہ والضحیٰ کی بار بار تلاوت کرتا ہے اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والی اس بابرکت مہینے میں یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کی تمام حاجتیں، دل کی مرادیں اور خواہشیں اللہ رب العالمین پوری فرما دیتا ہے۔ اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خصوصی فضل اور کرم نازل ہوتا ہے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ پاک اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کے انعامات سے خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص بار بار سورہ والضحیٰ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس کا خالی دامن اس طرح سے بھر جاتا ہے کہ پھر وہ خود بھی اور اس کی آنے والی نسلیں بھی کبھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ محترم بھائیو، ربیع الاول کے بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اپنی خالی جھولیاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر لو، اس سورہ مبارکہ کی بار بار تلاوت کر لو تو انشاءاللہ تمام حاجتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام تنگیوں سے، مشکلات سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ آپ کی اولادیں فتح و نصرت سے ہمکنار ہو جائیں گی۔ اللہ کی جناب عظیم الشان سے جو مانگو گے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگو، اس کے سامنے دستے سوال دراز کرو، اپنی حاجات اور مشکلات اللہ کے سامنے بیان کرو، اور جب اللہ سے مانگو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگو، آپ کے وسیلے سے مانگو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار دعائیں کی ہیں اور اللہ پاک اپنے محبوب کے امتیوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بننے کا حق ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، سب کو آسانیاں عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔